और वो हकीकत कि हर एक जिसका मोहताज है, लेकिन ये खुद सबसे बेनियाज है। सबको नूर की जरूरत है, लेकिन नूर को किसी की जरूरत नहीं है। ये नूर का इब्तिदाई मफहूम, ये नूर का इब्तिदाई माना। और अगर हम मिस्दाक तलाश करना चाहें तो मैं आलम इस्लाम के उस बतले जलील का जिक्र करूं जिन्होंने नूर का मिस्दाक इन लफ्जों के साथ पेश किया, जिनका ताल्लुक मेरे मकतब से नहीं है, लेकिन पहाड़ से ज्यादा वजनी नाम खलील बिन अहमद फराहिदी सीबवह जैसे इमाम नहव के उस्ताद। ये खलील बसरी 718 हिजरी में इनकी विलादत हुई, 786 हिजरी में इनकी वफात हुई। और ये अजीमुशान अदीब, दानिश्वर और मुहक्किक। इस वक्त अरबी जुबान में जितनी डिक्शनरियां हैं, जितनी लुगत की किताबें लिखी गई हैं, मुंजिद से शुरू करें, कामूस है, बहरुल मुहीत है, मजमुल बहरैन है, फिकुल लुगा है, लिसानुल अरब है, कि जितनी भी किताबें हैं लुगत की, डिक्शनरियां, ये 10-20 किताबें। लेकिन अरबी जुबान में लुगत की जो सबसे पहली किताब लिखी गई, इसे खलील बिन अहमद फराहिदी ने लिखा है। इसका नाम किताबुल ऐन। ये खलील बिन अहमद फराहिदी, जिनका ताल्लुक मेरे मकतब से नहीं, लेकिन एक अजीब जुमला बकसरत अपनी जुबान से अदा करते थे, उठते बैठते ये जुमला कहा करते थे, अलीयुन इमामुल कुल फिल कुल, अलीयुन इमामुल कुल फिल कुल। इस जुमले का वजन महसूस कर कीजिएगा ताकि नूर की हकीकत और माहियत समझ में आ सके। अलीयुन इमामुल कुल फिल कुल, क्या मतलब? अली हर एक का इमाम है और अली हर एक शोबे हयात में इमाम है। इस जुमले के वजन को अगर महसूस करना चाहें, अगर बरादरान अहले तसन्नुन तशरीफ फरमाए, हनफी, शाफई, हम्बली, मालकी अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, आप उनके पढ़े लिखे अहले इल्म अकाबिर उलमा से सवाल करें कि आपके कितने इमाम हैं। तो अगर वो माहिर हैं, आलिम हैं, दकीक हैं, तो फिर आपसे पलट कर पूछेंगे कि पहले सवाल को मुअय्यन करें कि किस चीज में इमाम। इसलिए कि हर शोबे हयात में फिरक इस्लामी के मुसलमानों के आइम्मा अलग हैं। अगर आप कहें कि फिक्र में, अहकाम में, किताब तहारत से लेकर किताब दियान तक, इन 56 किताबों में अब्वाब फिक्र में इमाम कौन है, तो वो बताएंगे कि इनमें 4 इमाम हैं। इमाम शाफई हैं, मालिक इब्न अनस हैं, नोमान बिन साबित, अबू हनीफा, इमाम अहमद इब्न हम्बल हैं। और अगर आप पूछें कि हदीस में आपके इमाम कौन है, तो आप इमाम बदल जाएंगे, या वो इमाम इस्माइल बुखारी का नाम लेंगे, इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज का नाम लेंगे, याहिया बिन मोइन का नाम लेंगे। और अगर आप कहें कि अकायद में आपके इमाम कौन है, इल्म कलाम में, उसूल दीन में आपके आइम्मा कौन है, तो तमाम अहले तसन्नुन जो दुनिया में फैले हुए हैं, सब के सब अहले तसन्नुन अकायद में, इल्म कलाम में, उसूल दीन में या अशाइरा हैं या मुतजिला हैं। आप जाएं, हर शोबे हयात में इमाम बदलता चला जाएगा। अब समझें, खलील बिन अहमद फराहिदी ने अली इब्न अबी तालिब के तारुफ में जो जुमला इस्तेमाल किया, जिसे वो अपनी जिंदगी में बकसरत अपनी जुबान पर जारी किया करते थे, अलीयुन इमामुल कुल फिल कुल, अली हर एक का इमाम है और हर शोबे हयात में अली इमाम है। अब इसके वजन को महसूस कीजिएगा। अब इस जुमले की गहराई को महसूस कीजिएगा कि अली हर एक का इमाम है और अली हर एक में इमाम है। ये अजीब तारुफ, यहां तक कि खुद खलील बसरी पर एतराज हुआ कि आप किसी और के लिए जुमला इस्तेमाल नहीं करते, किसी नबी के लिए, किसी खलीफा के लिए, किसी वली के लिए, किसी कुतुब गौस के लिए, किसी और हस्ती के लिए आपने ये लफ्ज, ये जुमला इस्तेमाल नहीं किया। पैगंबर, ये खुद आपने मौले मुत्तकियान के लिए जुमला क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो उन्होंने अपनी किताबुल ऐन के सफर नंबर 88 पर ये खुद जवाब दिया है सवाल का कि लोग मुझसे पूछते हैं कि ए खलील बसरी, मद दलील अला अन्ना अलीयन इमामुल कुल फिल कुल, ए खलील बसरी, अली इब्न अबी तालिब के इमामुल कुल फिल कुल होने पर क्या दलील है? तो क्या खूबसूरत और उम्दा जवाब दिया। कहा इसलिए मैं अली इब्न अबी तालिब को इमामुल कुल फिल कुल मानता हूं कि जब मैंने अली की जिंदगी को पढ़ा, ले अन्ना इफ्तिकारुल कुल इलैहि फिल कुल व इस्तिगनाउहु अनिल कुल फिल कुल, जब मैंने अली की 63 साला हयात तैयबा का मुताला किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, मैंने हर एक को अली इब्न अबी तालिब का मोहताज पाया
اور خود علی کو پوری کائنات سے بے نیاز پایا. میں نے کبھی علی ابن ابی طالب کو کسی اور کے دروازے پر نہیں دیکھا، لیکن سب کو علی کے دروازے پر جھکتے ہوئے دیکھا ہے. یہ نور کی تعریف ہے. اب سمجھیں کہ پروردگار قرآن میں کیا فرما رہے ہیں. اللہ نور السماوات والارض، اور علی مظہر نور خدا. یہ 14 مظہر نور خدا. اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ. یہ جو پہلا لفظ استعمال کیا پروردگار نے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. زمین سے مراد یہ عالم ملک، یہ عالم مادہ، یہ عالم ہست و بود، یہ عالم آب و گل، یہ بزم گیتی، یہ کائنات، یہ دھرتی، یہ جہان، یہ دنیا. جب میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ 14 اس عالم ناسوت میں بشر کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، اولین و آخرین کے لیے ہمارے امام ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے مربی ہیں. یہ 14 کے 14 معلم بشریت ہیں. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان 14 کا نور صرف اس عالم ملک میں، عالم مادہ میں، اس دنیا میں ہم انسانوں کے درمیان منحصر ہے، اور اللہ نے ان 14 کو صرف ہمارا ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا، تو یقیناً غلطی پر ہے. نہ، یہ 14 ذی مراتب ہستیاں ہیں، ذی درجات ہستیاں ہیں، اور ان کے وجود کا نازل ترین رتبہ اللہ نے ان 14 کے انوار کو پیکر بشری میں ہمارے درمیان ہمارا ہادی بنایا. لیکن اس کے بعد اللہ فرما رہے نور السماوات والارض. جس طرح یہ اہل زمین کے لیے نور ہیں، معلم ہیں، مرشد ہیں، ہادی ہیں، رہبر ہیں، اسی طرح سے اہل سماوات، سماوات سے مراد عالم ملکوت. عالم ملکوت میں سب سے پہلے ملکوت اسفل، پھر ملکوت اعلی، عالم نفس، عالم مثال، پھر بیت المعمور، آسمان چہارم. اسی طرح سے عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی. یہ تمام تر درجات، یہ تمام تر مراحل، جتنی بھی مخلوقات ہیں جنہیں عالم ملکوت میں پروردگار نے رکھا، یہ 14 جیسے ہمارے معلم ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے امام ہیں. اسی طرح سے ہر عالم میں، عالم ملکوت میں یہ تمام موجودات سماوات کے لیے، تمام موجودات ملکوتی کے لیے رہبر، ہادی، امام، پیشوا. جیسے یہ ہمارے امام ہیں، اسی طرح سے ملائکہ کے امام ہیں. جس طرح سے ہمارے رہبر، ہادی ہیں، اسی طرح سے انبیاء کے معلم ہیں، انبیاء کے مرشد ہیں. ان کی تخلیق کب ہوئی ہے؟ ملائکہ سے پہلے ہوئی ہے، انبیاء سے پہلے ہوئی ہے. یہ اہل سنت عالم ہیں. جناب سلیمان قندوزی حنفی، انہوں نے اپنی معروف کتاب یہ جنابی المودہ میں حدیث نقل کی پیغمبر اسلام سے کہ آقا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے ہم 14 کے نور کو خلق کیا، اور جس کے بعد ہمارا نور پہ ہم مسلسل بالاستیاب بغیر وقفے کے مسلسل 80,000 نوری سال اللہ کی بندگی میں، خدا کے ساتھ راز و نیاز میں، خدا کی تمجید میں، خدا کی تقدیس و تحلیل میں، حمد خدا میں، ذکر خدا میں مصروف رہا، مشغول رہا، یہاں تک کہ اللہ نے ہماری تخلیق کے 80,000 نوری سال گزرنے کے بعد ملائکہ کو خلق کیا، فرشتوں کو خلق کیا. اگر کوئی سمجھنا چاہتے ہیں نوری سال کسے کہتے ہیں، تو ان بچوں جوانوں سے جو سکولوں میں کالجز میں جاتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں کہ نوری سال کی مساحت کیا ہے، نوری سال کی مقدار کیا ہے. ہمارے یہاں شمسی سال ہے، قمری سال ہے. شمسی سال جو جنوری، فروری ان مہینوں پر مشتمل ہے، جو 365 ایام پر مشتمل ہے، 8-10 دن کم کر لیجئے. یہ قمری سال محرم و صفر. نوری سال کی اگر کوئی مسافت جاننا چاہتا ہے تو نوری سال جو آئنسٹائن نے بیان کیا، ایک لمحے میں انسان 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے. یہ اس عالم مادہ میں نور کی رفتار ہے. یعنی جہلم کے اس دیہات سے آپ اٹھیں اور پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس آئیں، دوبارہ جائیں، پھر واپس آئیں، سے بار آ جائیں، پھر واپس آئیں، یہاں تک کہ
7 چکر لگانے کے بعد جب اس دیہات میں آپ واپس آئیں گے، کتنی دیر میں؟ صرف 1 سیکنڈ میں، 1 لمحے میں، پلک جھپکنے میں، چشمے زدن میں، یہ نور کی رفتار ہے۔ اب سمجھے کہ پیغمبر گرامی اسلام کیا فرما رہے کہ اللہ نے ہم 14 کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 80,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا، اور پھر ہم مسلسل 80,000 نوری سال اللہ کی حمد کرتے رہے، اللہ کی تسبیح کرتے رہے، ذکر خدا میں، اللہ کی بندگی میں، راز و نیاز میں مصروف رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا، اور جیسی پروردگار نے فرشتوں کو خلق کیا، اور فرشتوں نے اپنی تخلیق کے بعد ہمارے انوار کو مشاہدہ کیا، ہم 14 کے نور دیکھے تو ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں فزعموا، انہوں نے گمان کیا شاید ہمارے خالق یہی 14 نور ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ سجدہ ریز ہو جاتے اور ہمارے سامنے جھک جاتے تو ختمی مرتبہ فرماتے ہیں بلا فاصلہ فسبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے فوراً خدا کی تسبیح شروع کر دی، ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے خدا کی تسبیح شروع کر دی، ہم نے سبحان اللہ کہا، ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ حللنا وحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے ارادہ کیا کہ جبرائیل کو باقی فرشتوں کا سردار رئیس معین کریں، تو خدا نے جبرائیل سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ بتا من انت و من انا، تو کون ہے میں کون ہوں؟ اس کے جواب میں جبرائیل نے کہا انت و انا، تو ہے میں ہوں۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں جیسی جبریل کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور آگے بڑھا، اور نور علی نے آگے بڑھ کر جبرائیل کو خدا سے بندگی کا سلیقہ تعلیم دیا، تہذیب سخن اور خدا سے گفتگو کا سلیقہ تعلیم دیا، اور کہا کہ پروردگار سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ فرمایا اے جبرائیل یوں بات کرو انت رب جلیل و انا عبدک الذلیل و اسمی جبریل، کہ تو رب جلیل ہے میں تیرا عبد ذلیل ہوں، اور میرا نام جبرائیل ہے۔ جبرائیل کا نام جبرائیل کسی اور نے نہیں رکھا، علی ابن ابی طالب نے رکھا۔ یہ ملائکہ جنہوں نے ہمیں دیکھا خود ختمی مرتبہ جب اس عالم ناسوت سے معراج پر تشریف لے کر جا رہے تھے، ان 14 کا مستقر کہاں ہے؟ جتنے بھی ملائکہ ہیں سب کے سب بیت المعمور میں، آسمان چہارم میں۔ یہ جنت کہاں ہے؟ اللہ نے جنت کو بیت المعمور میں رکھا، آسمان چہارم میں رکھا، ملائکہ اور فرشتوں کو بیت المعمور میں رکھا، ارواح انبیاء کو 1,24,000 انبیاء کی ارواح کہاں ہیں؟ بیت المعمور میں۔ اور جب ختمی مرتبہ نے شب معراج اس عالم ملک سے ملکوت کا سفر شروع کیا، اور کرتے کرتے جب بیت المعمور پہنچے، آسمان چہارم پہنچے، تو ایک مرتبہ اس سارے سفر میں جبرائیل جو باقی فرشتوں کے رئیس اور سردار تھے، سارے سفر میں پیغمبر اسلام کے ہمراہ چلتے گئے، لیکن جیسی پیغمبر یہاں سے آگے بڑھنے لگے تو ایک مرتبہ پیغمبر نے محسوس کیا کہ جبرائیل رک گئے، اور جب جبرائیل رکے تو پیغمبر نے مڑ کر فرمایا جبرائیل آگے آؤ۔ کیوں رک گئے؟ تو جبرائیل نے دست ادب جوڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ لو دنو تو امبلتن لہ ترکتو، اگر ایک پورا برابر آگے بڑھوں میرے پر جل جائیں۔ یہاں سے ختمی مرتبہ نے تنہا یہ سفر طے کیا، اور کرتے کرتے تمام مدارج، تمام منازل اور تمام مراتب طے کرتے کرتے وہ سدرۃ المنتہا، وہ انتہائی بلندی جس کے بعد پھر کوئی بھی بلندی لائق کے تصور نہیں ہے، جسے سورہ مبارکہ نجم 53 نمبر سورہ اس کی آیت نمبر 8، 9، 10 میں پروردگار نے بیان فرمایا یہ عالم لاہوت، یہ عالم اسماء و صفات، کہ جو جہاں نہ کسی نبی کی رسائی ہے، نہ کوئی رسول پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ملک مقرب پہنچ سکتا ہے، یہ 14 کا مستقر۔ اور پیغمبر کو اللہ نے دنیا میں بھیجنے کے بعد جب دوبارہ اسی مقام پر بلایا تو پھر قرآن نے بیان فرمایا کہ سورہ مبارکہ نجم میں آیت نمبر 8، 9، 10 ثم تنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، ثم پھر تنا وہ قریب ہوا، کون؟ مصطفیٰ، کس کے قریب ہوا؟ خدا سے، فتدل اور قریب ہوا، کتنا قریب ہوا؟ فکان قاب قوسین، قوسین 2 کمانیں، قوس 1 کمان،
یہاں تک کہ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اگر پروردگار قاب قوسین کہہ کے رک جاتا تو مقام مصطفیٰ کی حد معین ہو جاتی. پروردگار نہیں رکا اور اپنی بات کو آگے بڑھا کر فرمایا او ادنا، شب معراج خدا اور مصطفیٰ کے درمیان دو کمانے یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. کتنا کم کون بتائے؟ جبرائیل تو جان نہیں سکے. اب یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جس کے لہجے میں خدا اپنے مصطفیٰ سے گفتگو کر رہا ہے. یہ 14 جیسے ہمارے معلم ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے راہبر ہیں، یہ 14 نور خدا، یہ سب سے بے نیاز ہے. باقی کائنات کا ہر فرد نبی غیر نبی، رسول غیر رسول، ملک غیر ملک، فرشتہ غیر فرشتہ، انسان غیر انسان، ہر ایک ان 14 کا محتاج ہے. یہاں تک کہ ختمی مرتبہ جب شب معراج تک تشریف لے کر جا رہے تھے تو پھر ملائکہ نے خواہش کی پروردگار سے کہ ہم جمال مصطفیٰ کو قریب سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ ملائکہ کو اذن ملا اور ملائکہ نے صفیں بنائی اور پیغمبر اسلام ملائکہ کی صفوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور فرشتوں کے سر جھکے ہوئے چاروں طرف سے سلام 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 کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور سب کے سر خم ہے پیغمبر کے سامنے. یہ علی فرماتے ہیں کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے والا شخص کم ظرف ہے یا شریف ہے، تمہارے سامنے والا شخص اگر کم ظرف ہے، کمینہ یا شریف ہے، تو اس کے سامنے نام مصطفیٰ اپنی زبان سے ادا کیا کرو. اگر یہ نام سن کر اس کا سر تعظیماً جھک جائے تو سمجھو شریف ہے، اور اگر سر نہ جھکے تو سمجھو کم ظرف ہے. یہ پیغمبر اسلام جب شب معراج فرشتوں کی صفوں سے گزر رہے ہیں، سب سر جھکے ہوئے سلام سلام کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. یہاں تک کہ ایک فرشتے کے قریب سے جب گزرے پیغمبر اسلام، وہ فرشتہ جس کا نام سن کر چہروں پر اداسی آ جاتی ہے اور جس گلی سے ایک مرتبہ یہ فرشتہ گزر جائے کافی دن گریے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. کون؟ جناب اسرائیل. جیسے پیغمبر آگے بڑھنے لگے جناب اسرائیل نے دست ادب جوڑ دیے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، جب اپنے بھائی علی ابن ابی طالب سے ملاقات ہو تو پھر علی کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دیجئے گا. یہ سنا پیغمبر نے فرمایا اسرائیل کو دیکھ کر اتعرف علی ابن ابی طالب، اسرائیل جانتے ہو علی کون ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ فَكَيْفَ لَا أَعْرِفُهُ یا رسول اللہ، میں کیسے علی کو نہ پہچانوں؟ لَقَدْ أَمَرَنِي اللَّهُ، در حالی کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہے، اللہ اقبض روح شیعت علی ابن ابی طالب الا بإذنہ، کہ میں علی کے کسی بھی شیعہ کی روح کو اس وقت تک قبض نہ کروں جب تک کہ علی کی طرف سے اجازت نہ آ جائے. یہ عزت امیر المومنین ہے، یہ علی کے مومن کا مقام اور شرف ہے. مبادا حالت گناہ میں اس کی موت نہ ہو جائے، یا گناہ کی اور ابھی تک توبہ نہ کی اس دوران میں موت نہ ہو جائے. یہ ملائکہ خود علی کے سامنے خود شاگرد کی حیثیت رکھتے ہیں. علی جیسے ہمارے امام ہیں اسی طرح سے ملائکہ کے امام ہیں. یہی شب معراج ملائکہ کے علاوہ خود انبیاء نے خواہش کی. بحر الانوار کی 26 نمبر جلد میں علامہ باقر مجلسی نے ان تمام احادیث کو جمع کیا. ملائکہ آگے بڑھے، خواہش کی یا رسول اللہ ہمیں نماز پڑھائیں. پیغمبر نے ان کی دعوت کو قبول کیا. عیسیٰ روح اللہ نے اقامت کہی، انبیاء نے صفیں درست کی اور پھر پیغمبر اسلام آگے بڑھے اور جب نماز پڑھائی 1,24,000 انبیاء نے ختمی مرتبت کو مصافحہ کیا اور مصافحہ کرتے ہوئے ہر نبی کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، یا رسول اللہ جب اپنے بھائی علی ابن ابی طالب سے ملاقات ہو تو ہمارا سلام پہنچا دیجئے گا. یہ 14 جیسے ہمارے معلم ہیں اسی طرح سے انبیاء کے معلم ہیں. یہ سب کے لیے مجرع فیض ہیں، یہ سب کے لیے واسطہ فیض ہیں، یہ سب کے لیے وسیلہ فیض ہیں. خدا اور ان 14 کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، باقی ہر موجود اور خدا کے درمیان اللہ نے ان 14 کو فاصلہ قرار دیا ہے. جس کو جو مل رہا ہے ان 14 کے توسل سے مل رہا ہے. یہ 14 عالم لاہوت کے رہنے والے، یہ اللہ کے تمام اسماء و صفات جلال و جمال کے مظہر تام ہیں. باقی انبیاء ان کے لیے شاگرد کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ جیسے ہمارے امام ہیں، انبیاء کے امام ہیں، جیسے ہماری مشکل کشا ہیں اسی طرح سے ملائکہ اور انبیاء کی مشکل کشا ہیں. یہاں تک کہ قرآن
قرآن مجید بیان فرما رہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا. لوہا تو زمین سے نکلتا ہے. یہ کون سا لوہا ہے جس سے متعلق اللہ قرآن میں فرما رہے کہ ہم نے لوہے کو اتارا؟ اس کا مطلب ایک لوہا ایسا ہے جو زمین سے نہیں نکلا ہے, جسے آسمان سے اتارا گیا ہے, ورنہ ایک آیت کا انکار پورے قرآن مجید کے انکار کے مترادف ہو جائے گا. یہ کون سا لوہا؟ یہ وہی ذوالفقار ہے جو جنگ احد میں علی علیہ السلام کی تائید میں پروردگار نے نازل فرمائی. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ جانتا ہے من ینصرہ, کون ہے اس کے دین کی نصرت کرنے والا, ورسلہ, اور اس کے سارے رسولوں کی مدد کرنے والا. جب قرآن عربی میں یہ الگ معاملہ ہے, اردو میں, انگریزی میں, فارسی میں, باقی زبانوں میں جمع دو سے شروع ہوتی ہے, لیکن عربی زبان میں تین سے کم تین سے جمع شروع ہوتی ہے. تو پھر یہ کون ہے مجاہد کہ جو ایک نبی کا نہیں, دو نبی کا نہیں, سارے رسولوں کا مددگار ہے, جسے اللہ سورہ حدید میں بیان فرما رہا ہے. یہ نور کا مفہوم ہے, یہ نور کی حقیقت ہے. اب جب قرآن یہ بات کر رہا ہے تو باقی افراد عیسائی ہیں, یہودی ہیں, دیگر ادیان, مذاہب, مکاتب فکر کے افراد وہ کہیں گے کہ ہم کیسے مان لیں, قرآن ہمارے لیے حجت نہیں ہے, وہ تو انبیاء ما سبق کی پیروی کرتے ہیں. تو پھر قرآن سے نکل کر ہمیں آسمانی صحیفوں کی طرف جانا پڑے گا اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ کون ہے جو ایک نبی کا ناصر نہیں ہے. تمام انبیاء کے لیے اللہ نے اس ہستی کو مددگار, ناصر اور مشکل کشا بنایا. تو انجیل متی کی 46واں باب, یہ اگر آپ کے گھروں میں یہ موجود نہیں کوئی انجیل کا نسخہ, تو آپ خود یہ ڈیجیٹل بٹیرا یہ جو جوانوں کی جیبوں میں خود سرچ کریں, آپ کے سامنے آئے گا انجیل متی کی 46واں باب 27ویں آیت. It's about 3 o'clock Jesus died out with loud shout, Eli 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 lima sabaqtani. یہ آیت آج بھی موجود ہے انجیل میں کہ جب عیسیٰ کو آدھی رات کو پھانسی دینے کے لیے لے کر گئے تو ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے پوری طاقت سے کہا ایلی میری مدد کو آئیے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جناب عیسیٰ جو کہہ رہے ہیں ایلی 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 لما شبقتنی, تو ممکن ہے عیسائی کہیں کہ جناب عیسیٰ اپنے خدا کو پکار رہے تھے, اس لیے کہ جس طرح سے اردو میں, عربی میں, فارسی زبان میں لفظ علی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, مولا علی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اسی طرح سے عبروں میں, عبرانی زبان میں لفظ ایلی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, مولا علی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب ممکن ہے کہ عیسائی کہیں کہ اس لمحے جناب عیسیٰ اپنے خدا کو پکار رہے تھے, تو انہی کی کتاب کا حوالہ دیکھیے, زبور کا حوالہ دیکھیے. جناب داؤد کیا فرما رہے ہیں کہ it is our duty to revere him whose name is Eli. یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ عزت کریں اس کی جس کا نام ایلی ہے. لیکن جناب داؤد ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں, تورات میں, انجیل میں, زبور میں, صحف ابراہیم, صحف موسیٰ, آسمانی صحیفوں میں جو لفظ ایلی آیا ہے اس سے مراد کون ہے؟ تو اب جناب داؤد یہ فرماتے ہیں زبور میں کہ this honorable personality is also called as حیدر. اس عزتدار شخصیت کو حیدر بھی کہتے ہیں. کون حیدر؟ کون حیدر؟ حیدر is the helper of helpless. وہ حیدر جو بے سہاروں کا سہارا ہے, is like a lion جو شیر کی طرح دلیر ہے. اے جناب داؤد کوئی اور علامت بتائیے, کہا ایسی علامت کہ قیامت تک کوئی انکار نہیں کر سکتا. and was to be born in کعبہ, اور وہ ایلی مولود کعبہ ہے. اور اس کے بعد کیا کہا ہے؟ to seek his help, اسی علی سے مدد تلاش کرو. تو پتا چلا جب ہم نے دیکھا کہ انجیل میں جناب عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں ایلی 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 لما شبقتنی, اور زبور میں جب جناب داؤد یہ کہہ رہے ہیں to seek his help, اسی علی سے مدد تلاش کرو, تو پتہ یہ چلا کہ یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے, یہ انبیاء کی سنت ہے. اور مومن اسی عبادت سمجھتے ہوئے مسافے کے وقت سلام کے ساتھ اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے تاکہ سامنے والے کا امتحان ہو جائے. کسی مومن سے ملاقات ہو رہی ہے یا کسی منافق سے ملاقات ہو رہی ہے, صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ.